सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। बड़ा शोर था कि इसराइल के साथ मुआहदा हो रहा है और जो ट्रम्प साहब है वो अपने नोबेल प्राइज़ के चक्कर में पता नहीं क्या-क्या लोगों से हलफ ले रहे हैं, क्या-क्या वादे कर रहे हैं। मगर रात से जो हमारे पास इत्तला है, जो मदद के लिए फ़लस्तीन के लोगों को खुराक पहुँचाने के लिए काफ़िला गया था, उस पर हमले की इत्तला है। हमारे साथ हैं इरफान अहमद खान साहब। खान साहब, आप इसराइल पे इत्मीनाद कितने फ़ीसद कर सकते हैं? वो तो अपनी बात पे कायम ही नहीं रहते और खुराक जहाँ तक मसला है, ये तो बुनियादी इंसानी हकूक में आता है, तो वो तो उस पर भी मेरा ख़्याल है चढ़ाई कर देता है हर जगह पे। नहीं, मुबारक साहब, इमदाद देने के भी और इमदाद लेने के भी इंटरनेशनल तरीके जो है वो राइज हैं। आप किसी को जबरदस्ती इमदाद नहीं दे सकते। किसी सरहद के अंदर जाके आप अपने घर में इसकी जो चाहे मदद करें, लेकिन आप किसी दूसरे की सरजमीन को क्रॉस करके उसके बॉर्डर्स को क्रॉस करके अगर इमदाद देना चाहते हैं तो उसमें फिर दोनों ममालिक की बाहमी रजामंदी जो है वो जरूरी होती है। इसके इस पहलू को अगर देखें तो ये बात दुरुस्त है कि इसराइल ने बड़ा जुल्म किया है, खुराक तक से महरूम रखा है गजा में बच्चों को, और एक नहीं सैकड़ों बच्चे गजा में भूख की वजह से हलाक हुए हैं, बीमारियों में हलाक हुए हैं, उन्हें बर वक्त दवाइयां नहीं मिल सकी जी। लेकिन इसका हल ये था कि इसके लिए इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप किया जाता, यूनाइटेड नेशन को शामिल किया जाता और खुराक और दवाइयों की सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए थी। तो मुख्तलिफ तंजीमों ने, चाहे उनको समाजी तंजीमें हैं चाहे वो मजहबी तंजीमें हैं, या तो सिर्फ वो तंजीमें होती जो ऐसे हादसात के मौकों पर काम करती हैं, जैसे स्वीडन की कंपनी भी एक तंजीम भी इस ग्रुप में शामिल है जो इस वक्त जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मुख्तलिफ तंजीमें हैं जिनकी 500 के करीब कश्तियां जो है वो मतलब उन कश्तियों में 500 के करीब लोग सवार हैं जो लेकर इसराइल के अंदर गजा में जबरदस्ती घुसना चाहते हैं, फूड वगैरह और जो कुछ भी उन कश्तियों में सवार है। तो जाहिर बात है कि उसके लिए उसने जब उसके समुद्र में दाखिल होंगे आप उसकी हदूद में, तो वो रोकेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी मुल्क हो। इस तरह अलाउ किसी को नहीं कर सकता कि आप वहां भी रजामंदी के साथ आओ वो सामान लेकर आए, वो और बात है। लेकिन ये कि आप जबरदस्ती किसी की समुद्री हदूद में घुसना चाहें तो वो हर मुल्क रोकेगा। वो इसराइल ने किया है, उसे 13 किश्तियां जो है और उसके मुसाफिर जो है उनको उन्होंने गिरफ्तार तो नहीं, गिरफ्तार कर लें या पर उनको वो किश्तियों को वो बॉर्डर पर ले आए हैं। उन जो अफराद उनमें सवार थे उनको भी उन्होंने इस वक्त अपनी कस्टडी के अंदर ले लिया है इसराइल ने। अब इसका अगला रद्द-ए-अमल क्या निकलता है अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो जो 500 बंदे लेके और सैकड़ों किश्तियां लेके निकले हुए हैं उसको बाहर इसराइल इस तरह ओपनली अलाउ नहीं करेगा, जबकि इंटेलिजेंस भी इन मामला के अंदर इन्वॉल्व होती है। ऐसे मामला जब हो रहे हो वाकयात तो उनके अंदर इंटेलिजेंस के लोग भी बीच में घुस जाते हैं जो खतरे का बायस बनते हैं दूसरे ममालिक की आज़ादी के लिए या सालमियत के लिए। इसलिए बहरहाल इसका कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि ये लड़ाई की सूरत जो अख्तियार करे। जो किश्तियां गई हुई हैं उनके अंदर कोई असला वगैरह तो है नहीं, उसमें फूड वगैरह का सामान है या दवाइयां हैं, इसलिए स्पाई इन्हीं को अख्तियार करनी पड़ेगी। इसराइल की फौज को स्पाई नहीं अख्तियार करेगी, उसके पास तो हर किस्म का हथियार है, उसके पास जमीन है, आप समुद्र के अंदर है। तो इसलिए इसका कोई दरमियानी राह जो है चाहे बड़ी ताकतों का इस्तेमाल किया जाए निकाल लेना चाहिए, नहीं तो इससे जो अमन मंसूबा इस वक्त सामने आ रहा है 20 पॉइंट्स का वो भी मुतासर होने का खतरा है और ये चांस जो पैदा हो रहा है फलस्तीन की आज़ादी का वो दोबारा जो है डिले हो जाएगा या पीछे चला जाएगा। इसलिए बहरहाल इस वक्त जो भी लोग इस तमाम मामलात में इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो कश्तियों में मुसाफिर है, चाहे वो कश्तियों वाले हैं, चाहे कश्तियों का माल लेके जाने वाले हैं, चाहे वो समाजी ग्रुप्स हैं, इन सबको इस वक्त होशमंदी का मुजाहरा करते हुए इसका कोई हल ढूंढना चाहिए। खासा कतर के मतलब ट्रंप ने दस्तखत कर दिए हैं कि उसके ऊपर कोई हमला करेगा तो अमेरिका जवाब देगा। इसराइल अमेरिका ये कौन सा खेल खेला जा रहा है? एकदम कतर पे हमला भी हुआ कुछ दिन पहले, पे माफी भी मांगी।
قطر نے نیک نیتی سے حماس کو اپنے پاس پناہ دی تھی، اس لیے کہ بھئی گفت و شنید جو ہے، تمام بات چیت، اس سارے معاملات کے اندر حماس ایک سینٹر بنا ہوا ہے، جو قطر ہے وہ ایک سینٹر بنا ہوا تھا۔ تو اس چکر میں حماس کے بہت سے لوگ ان کے پاس آ گئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے قطر چھوٹا سا ملک ہے جس کے اندر صحرا زیادہ ہے اور شہر تو دو ہی ہیں ان کے پاس، تو اس وجہ سے قطر بہرحال اپنے آپ کے لیے خطرہ فیل کر رہا ہے، اور امریکہ کو قطر سے زیادہ اپنے بیس کی فکر ہے، کیونکہ قطر کے اندر اس وقت اس ایریے میں سب سے بڑی بیس امریکن جو ہے وہ قطر کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ سعودیہ کے اندر بھی 8-9 بیسز کے اوپر وہ ان کی جو آرمی موجود ہے۔ لیکن جو قطر سے زیادہ امریکہ کو اپنے بیس کی فکر ہے، جہاں پر کہ وہاں اگر حماس والے بگڑ گئے یا حماس جو وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، قطر میں اب تک اکٹھے ہو چکے ہیں، انہوں نے وہاں ایکشن لیا جو قطر کے خلاف ہوگا، لیکن یقیناً اس سے امریکہ بھی متاثر ہوگا۔ اسی لیے وہ ایسا معاہدہ کر رہا ہے کہ بھئی اگر قطر میں کہیں کوئی بھی کمپنی گڑبڑ کرے یا قطر پر حملہ آور ہو، اس قطر پر کس نے حملہ آور ہونا ہے؟ اسرائیل نے قطر کو تو کچھ نہیں کہا، اس نے صرف حماس کے جو قیادت تھی ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو جو وہ قیدی رہا نہیں کر رہے، اڑے ہوئے ہیں ان کے 20 قیدی، اس سلسلے میں انہوں نے وہاں پر میزائل پھینکے ہیں اسرائیل نے۔ اس کے علاوہ تو کسی سے خطرہ ان کو نہیں ہے۔ تو اصل میں تو یہ معاہدہ جو ہے، اس ٹرمپ صاحب نے اپنے بیسس کو سیو کیا ہے حماس سے۔ خان صاحب، ایک جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے اس وقت کہ ایران جو ہے وہ بھی اس چیز پہ ایگری نہیں ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ اگر مسلمان ممالک نہیں کرتے یا کرتے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسرائیل کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تسلیم کرتے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، ابھی تک تو ایران اسرائیل کو جن ممالک نے تسلیم نہیں کیا اس پہ اسرائیل کا کوئی فرق نہیں پڑا کسی قسم کا۔ چند ممالک نے جو پچھلے 2 سالوں میں منظور کی اسرائیل کو تسلیم تو نہیں کیا، لیکن اپنے رستے کھولے ہیں، تجارت کھولی ہے، ٹورزم کھولا ہے، تو اس سے دبئی کو بھی فائدہ ہوا ہے اور ان کو بھی، اسرائیل کو بھی فائدہ ہوا ہے۔ دبئی میں بہت زیادہ ٹورزم وہاں سے آیا ہے، پھر انہوں نے بہت زیادہ ایکسپورٹ اپنی اسرائیل نے جو ہے وہ یو اے ای ممالک میں کی ہے۔ فرق تو اسرائیل کو اتنا نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ اگر مسلمان تنظیمیں یا مسلمان ممالک جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو اس سے فلسطین کا جو مسئلہ ہے، 2 ریاستی حل جس کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے، اس کے راستے میں آسانی پیدا ہوگی۔ اچھا خان صاحب، یہ بتائیے کہ حماس نے یہ کہا کہ اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا، اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی تو ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت چل رہا۔ دیکھیں، اگر بڑی طاقتیں جب ان معاملات پہ انوالو ہوتی ہیں، اگر ٹرمپ صاحب اس معاملے کے اندر کسی معاہدے پہ پہنچتے ہیں اور معاہدہ تحریر کیا جاتا ہے تو پھر امریکہ کی گارنٹی لازمی اس میں شامل ہوگی، اور امریکہ کسی نہ کسی سے آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا۔ تو امریکہ جب اس معاملے میں پہلے بھی اس نے جو اسرائیل کے ساتھ جو معاہدے کروائے ہیں اس میں کسی حد تک جو ہے امریکن اس وقت پورے اترے ہیں، اور اب بھی اگر کوئی معاہدہ ٹرمپ کروائے گا اس کے اوپر یقیناً ان کی گارنٹی موجود ہوگی، یا دوسرے یورپی ممالک جو ہیں ان کو ان میں گارنٹی کے طور پر شامل کیا جا سکتا ہے۔ جی اچھا، تھوڑا سا پاکستان کی صورتحال پہ نظر ڈالتے ہیں۔ کشمیر میں بڑے حالات خراب ہیں خان صاحب، وہاں پہ پولیس اور جو وہاں کے لوگ ہیں ان میں جھڑپیں ہو رہی ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پولیس گولی بھی چلا رہی ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ بلوچستان ہے، وہاں حالات ٹھیک نہیں ہے، خیبر پختونخوا ہے، اوپر سے یہ کشمیر کا جو آج کا ایشو بنا ہوا، تو پاکستان کا کیا مستقبل ہے آنے والے دنوں میں؟ لیکن بات کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ باہر اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور اب تک کہتے ہیں 12 آدمی ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن 172 پولیس والے جو ہے زخمی ہوئے ہیں۔ یہ جو پاکستان میں دنیا کے اندر جہاں بھی پولیس ہے، جو پولیس کی فورس ہے، جو سرکاری فورس ہوتی ہے، وہ اپنا بے دریغ استعمال کرتی ہے اپنی پاور کا، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی، جو ان کے ذمہ کام ہوتا ہے امن و امان قائم کرنا، اس میں وہ اپنا ہر فورس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ کلچر بن گیا ہوا ہے
کہ پولیس نے گولی نہیں چلانی، پولیس فورس جو ہے وہ خود مار کھا لے، لیکن اس نے مظاہرین کے اوپر ڈنڈا نہیں چلانا یا ان کو روکنے کی کوشش جو ہے اس طرح نہیں کرنی کہ بھئی وہ اس میں طاقت کا استعمال نہ ہو. یہ جس کی وجہ سے پولیس کو اب بہت زیادہ ہر جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس فیس کو کرنا پڑ رہا ہے. اب وہاں پر بھی کشمیر کے اندر بھی 172 پولیس والے جو ہیں، یہ پولیس کا بیان ہے کہ زخمی ہو چکے ہیں اب تک. اور لوگ انٹرنیشنل میڈیا اوپر ایسی ویڈیوز چل رہی ہیں جن کے اندر پولیس کی وردی پھاڑی جا رہی ہے، پولیس کے سامنے کھڑے ہو کر پولیس کو مکے مارے جا رہے ہیں، منہ کے اوپر مکے پڑتے ہوئے دکھائے یہاں پہ BBC نے. تو اس قسم کی جب فورس کو آپ ہاتھ باندھ دیں گے فورس کا، تو پھر ظاہر بات ہے کہ فورس مظاہرین جو ہے وہ اور آگے چڑھ کے بولیں گے. اب جو کچھ وہاں کشمیر میں ہو رہا ہے بظاہر اس میں کوئی ایسے بڑے مطالبات شامل نہیں ہیں. انریسٹ وہاں پر ایک بڑی وجہ جو ہے کشمیر کے اندر جو حکومت ہے وہ ایک جس طرح پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ بھئی 47 کی حکومت ہے، وہاں پر بھی عوامی نمائندوں کی حکومت نہیں ہے بلکہ ایک حکومت قائم کی گئی ہے جس کا ایک رد عمل جو ہے سامنے نظر آ رہا ہے. لوگ وہاں کی حکومت سے یا وزیر اعظم جو انوار الحق صاحب ہیں ان سے مطمئن نہیں ہے، اور وہاں پر تحریک انصاف کو رستہ روکا گیا ہے، جس کی وجہ سے سارے معاملات جو ہیں یہ بگڑ رہے ہیں. اور پاکستان خود اپنے معاملات میں اتنا الجھا ہوا ہے، صوبہ سرحد کے KP کے اندر اور بلوچستان کے اندر کو اس وقت انہوں نے کشمیر کو نظر انداز کیا ہوا ہے. اور اس نظر انداز کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پہ مقامی لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اب جو مظاہرے وغیرہ کر رہے ہیں، مظاہرے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئے کہ ہلاکتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں. اب اگر یہ معاملہ اب مزید بڑھتا ہے تو پھر اور زیادہ حالات جو ہیں وہ خراب ہوں گے، اور جس کا اثر جو ہے وہ پاکستان کی سیاست پر بھی پڑے گا. خاص جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا 3 صوبے جو ہیں وہاں پہ حالات ہیں، اوپر سے ہم افغانستان کے ساتھ پنگا لینے کی تیاری کر رہی ہیں، اور اس طرح آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا امن سکون جو ہے وہ اور بھی تباہ ہو جائے گا. دیکھو حالات جس رخ جا رہے ہیں اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تحریک وہاں پر آخر مستقبل میں سر اٹھا سکتی ہے، کیونکہ لوگ اس حکومت سے بھی مطمئن نہیں ہیں، اور جو زرداریاں انتخابات کی سپریم کورٹ میں اور الیکشن کمیشن میں چلی ہیں اس سے بھی لوگ ان فیصلوں سے مطمئن نہیں ہیں. اس لیے اگر جس طرح دبایا جا رہا ہے مسلسل تحریک انصاف کو، ان کو ضمانتیں نہیں ہو رہی ان کے لیڈروں کی، تو ممکن ہے کہ بھئی کوئی ایسی تحریک جو ہے وہ لوگ فرسٹریشن کے شکار ہو کر پھر ایسی تحریک اٹھا لیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ دن بہ دن مہنگائی جو ہے بڑھ رہی ہے پاکستان کے اندر، لوگوں کی بے بسی جو ہے وہ اب بے بسی کی صورت اختیار کر چکی ہے. تو اس صورت میں ظاہر تحریکیں ایسے موقعوں پر اٹھا کرتی ہیں تو ممکن ہے کہ تحریک جو ہے وہ سر اٹھا لے. ہاں سر، یہ بھی فرق پڑتا ہے جیسے آس پاس کے ممالک میں آپ نے دیکھا ہے انقلاب کی صورتحال، سری لنکا ہے، نیپال، بنگلہ دیش، اس سے بھی فرق پڑتا ہے دوسرے ممالک میں جہاں پہ ناانصافی ہو، جہاں پہ خزانہ عدل کا جنازہ نکلے، جہاں عدالتوں کے پاس اختیارات، پہلے اختیارات تھے بھی تو کچھ نہیں ہو رہا تھا، تو اگر نہیں بھی ہے تو کیا اس سے فرق پڑ گیا؟ جن ممالک کی آپ نے نام لیے ہیں نا، ان میں تحریکیں اٹھی ہیں اسٹوڈنٹس لیڈرشپ کی وجہ سے. پاکستان میں اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کے اوپر پابندی ہے، اس لیے اسٹوڈنٹس جو ہے آرگنائز نہیں ہے. تو سیاسی قوتیں جو ہیں ان میں جو اپوزیشن میں ہیں ان میں لیڈرشپ کی کمی ہے. تحریک انصاف کے اندر بھی جو عمران خان صاحب ہیں اس کے بعد کوئی دوسرا عوامی لیڈر ان میں موجود نہیں ہے، اس وجہ سے تحریکیں زور نہیں پکڑ رہی. ہاں اگر پاکستان کے اندر یونیورسٹیز کے اندر یہ تحریکوں نے سر اٹھا لیا تو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن وہاں پر کیونکہ ایک لمبے عرصے سے جلالہ کے زمانے سے ایسوسیشن بنانے پر پابندی لگی ہوئی ہے، اس لیے ایک لمبے عرصے سے وہاں پر کوئی اسٹوڈنٹس کے اندر سیاسی ہلچل والی کیفیت جو ہے وہ ہم دیکھنے میں نہیں آئی. خاص آخر پہ یہ بتائیے، پچھلے کئی دنوں سے پیرو چک جو ڈسکا کا علاقہ ہے سیالکوٹ کا، وہاں حالات کافی خراب تھے اور کافی نقصان ہوا احمدی جو لوگ ہیں وہاں پہ، لیکن جب پولیس پہ حملہ ہوا انہوں نے طریقے لبیک نے کیا تو پھر
ایف آئی آر کاٹی گئی. کوئی ہمارے پاس اطلاع ہے کہ 90 کے قریب لوگ پکڑے گئے ہیں. جو اس میں سوال ہے کہ وکلاء دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ان کو فوراً چھوڑو ورنہ ہم کوئی تحریک لے کے آئیں گے, ہم پولیس والوں کو دھمکی دے رہے ہیں. تو یہ یہی بدقسمتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا قانونی قدم اٹھائے تو پھر ساتھ وکلاء جو ہے, وکلاء کی ایک بڑی تعداد جو ہے, یہ ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے ایسے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں نکل جاتی ہے, اور جس سے پھر پولیس جو ہے, یہ حکومت جو ہے انڈر پریشر آ جاتی ہے. ابھی کل ہی جو پشاور بار ایسوسیشن ہے, پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, اس نے بھی ایک سرکولر نکالا ہے اور وارننگ دے دی ہے کہ آئندہ سے کوئی توہین مذہب اور توہین رسالت کا مقدمہ ہوگا تو کوئی بار کا ممبر جو ہے وہ مقدمہ نہیں لڑ سکے گا. مطلب جو اگر کسی پہ اب تک تو یہی آپ نے دیکھا ہے کہ الزامات جھوٹے لگتے ہیں, جھوٹ ثابت ہوتے ہیں. تو مطلب جھوٹے الزامات کے لیے بھی جو آپ وکیل تک ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ وکلاء پہ پابندی لگا رہے ہیں کہ آپ توہین رسالت پر اگر کسی پہ جھوٹا مقدمہ بنتا ہے تو اس کا کیس آپ نہیں لڑ سکتے, تو وہ بیچارہ کہاں سے انصاف لے گا. تو اس لیے یہ دن بدن جو ہے نا ایسی ملائیت جو ہے یہ بڑھ رہی ہے, اور اس کو روکنا جو ہے, نہیں تو ملک کے اندر ایک خانہ جنگی کے حالات جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کو گریبان پکڑیں گے. اس کی طرف ہوش کرنی چاہیے سیاستدانوں کو بھی, انتظامیہ کو بھی اور عدالتوں کو بھی. اور اس میں ایک عدالتیں جو ہے ایسا بڑا رول ادا کر سکتی ہیں. جسٹس جیلانی کے نے ایک باقاعدہ گائیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ بھئی جس کو اگر عمل کریں, کمیشن بھی بنایا ہوا ڈاکٹر شعیب صدر صاحب کی سربراہی میں. اب اس کی بہانہ پہلے تو رپورٹ آتی تھی سپریم کورٹ کے اندر, اب تو کبھی ایسے سے کبھی اس کا ذکر بھی نہیں سنا کہ شعیب صدر صاحب کے کمیشن کو کام کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو یہ ان معاملات میں جب تک سیریسلی جو دانشور طبقہ ہے, جو بات کو سمجھتے ہیں, دنیا کے نظام کو سمجھتے ہیں, وہ اس طرف توجہ نہیں کریں گے تو یہاں اسی طرح ملائیت جو ہے وہ اداروں پہ قبضہ کرنے کی جو پالیسی ان کی ہے اس میں وہ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. خان صاحب آپ کہہ رہے دانشور طبقہ, یہ وکیل پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کا دماغ کام نہیں کر رہے, تو ہمارے اور کون سا دانشور طبقہ ہے؟ وکیل دانشور, ہر وکیل دانشور نہیں ہوتا. نہیں, مگر دانشور ہر طبقے کے اندر موجود ہوتے ہیں, صاحب دماغ لوگ جو آگے جو بہت دور کی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے, جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ مقدمہ نہیں لڑے گا, تو اگر کوئی وکیل مقدمہ نہیں لڑے گا تو کیس عدالت میں نہیں جائے گا, تو وہ بندہ پڑا رہے گا ادھر کا ادھر ہی. نہیں, کیس تو عدالت میں اگر وہ خود مطلب مجرم کو تو پیش کریں گے کہ نہیں کہ پولیس تو چلان پیش کرے گی, لیکن جس کے خلاف چلان ہوگا اس کو کوئی قانونی مدد نہیں ملے گی. یہی میں کہہ رہا ہوں, اس کو قانونی مدد, اس کے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں کہ وہ قانونی مدد کسی سے نہیں لے سکے گا. تو یہ تو بڑے خطرناک حالات آنے, انصاف کے خلاف بات ہے. اب اس کے خلاف تو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو نوٹس لینا چاہیے نا. جی بہت شکریہ خان صاحب. یہ حالات ہے, مقصد یہ ہے کہ اگر کسی بے گناہ پہ بھی کیس ہو گیا تو وہ بھی بس پھر وہیں پہ زندگی باقی کی جیل میں گزارے گا, نہ وکیل ملے گا, پھر جج کو دھمکیاں دی جاتی ہے, پولیس کو دھمکیاں دی جاتی ہے. آنے والے دنوں میں پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا, میرا خیال ہے آپ سب کو اندازہ اس چیز کا ہو چکا ہے. چینل کو بارہ سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.